रूबीना ने स्टेनोफोन पर ज़हीन अख्तर को बताया कि एहसान अली साहब उससे बात करना चाहते हैं। ज़हीन ने क्लाइंट्स की फहरिस्त में चेक किया तो पता चला कि वो औलाद की ख्वाहिश करने वाला क्लाइंट है। ठीक है, बात कराओ, उसने रूबीना से कहा। सेठ एहसान की आवाज़ रिसीवर पर उभरी तो उसने कहा, क्या मैं आपको मुबारकबाद दूं सेठ साहब? अरे नहीं ज़हीन साहब, इतनी जल्दी कैसे पता चल सकता है? एहसान अली के लहजे में खिसाहट थी। नामुमकिन काम वक्त और कानून के पाबंद नहीं होते, वो तो किसी भी वक्त हो सकते हैं। खैर तो है, इस वक्त आपने कैसे जहमत की? आप तो जानते हैं मैं पैरागॉन एसोसिएट्स का पार्टनर हूँ। वो एक जमीन का मसला था। अब्दुल रजाक वाली जमीन? जी हाँ, इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस सिलसिले में सिर्फ दाऊद साहब से ही बात कर सकता हूँ। असल में दाऊद घबराए हुए हैं कि आप उनसे बात नहीं करेंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी कोई जागीर तो नहीं दबा ली कि मैं उनसे खफा हूँ। वैसे भी मैं कारोबारी आदमी हूँ, कारोबारी मामलात में गुस्सा नहीं करता। तो मैं रिसीवर दाऊद को दे दूं? एहसान के लहजे में इल्तिजा थी। जरूर, क्यों नहीं। चंद लम्हे बाद रिसीवर पर सेठ दाऊद की लरजती हुई आवाज उभरी। सलाम अलैकुम ज़हीन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप अपनी सुनाइए, खुश तो हैं आप? ज़हीन अख्तर ने चहक कर कहा। खुशी? ज़हीन भाई, आपने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो 15 लाख भी गए और जमीन भी फंस गई, दाऊद ने भराई हुई आवाज में कहा। तो इससे मेरा क्या ताल्लुक भाई? ज़हीन अख्तर ने मासूमियत से कहा। कुछ बताइए तो सही कि क्या हुआ? अरे होना क्या था, रिसीवर पर गहरी सांस की आवाज सुनाई दी। मैंने खुद अदालत जाकर वो जमीन अब्दुल रजाक को गिफ्ट कर दी। कैसी बेइंसाफी है कि इल्जाम आप मुझे दे रहे हैं। मैं बेबस था, मजबूर था, मेरा खुद पर काबू नहीं था। ये तुम्हारी ही कोई गड़बड़ है ज़हीन भाई। पहले अब्दुल रजाक खुद आपके पास आया और मेरी कही हुई कीमत में जमीन आपको बेच दी। ज़हीन अख्तर ने सर्द लहजे में कहा। आपने कहा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, वो तो इसके दिल में खुद ब खुद ये ख्याल आ गया था। अब आप खुद उसके घर चले गए और जमीन उसे गिफ्ट कर दी तो कह रहे हैं कि ये मेरा किया धरा है। ये ख्याल आपके दिल में खुद ब खुद नहीं आया था? नाराज क्यों होते हैं ज़हीन भाई? सेठ दाऊद ने घबरा कर कहा। हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मरे हुओं को क्यों मारते हो? ज़हीन अख्तर को हंसी आ गई। आप मुझसे क्या चाहते हैं आखिर? मुझे वो जमीन दिला दो ज़हीन भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप जानते हैं सेठ दाऊद कि वो जमीन आपको क़यामत तक नहीं मिल सकती। ज़हीन अख्तर ने बेहद संजीदगी से कहा। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम अब भी मुझे वो जमीन दिला सकते हो। खुदा के लिए मुझ पर मेहरबानी करो। दाऊद गिड़गिड़ा रहा था। खुदा को दरमियान में ना लाओ सेठ, और ना मेहरबानी की बात करो। मैं यहाँ कारोबार के लिए बैठा हूँ, मेहरबानी करने के लिए नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था ज़हीन भाई, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। अब तुम्हें वो जमीन 90 लाख में पड़ेगी। 30 लाख अब्दुल रजाक को और 60 लाख मुझे देने होंगे। लाइन पर खामोशी छा गई। ज़हीन अख्तर चंद लम्हे इंतजार करता रहा और फिर बोला, हेलो, क्या मैं रिसीवर रख दूं? नहीं नहीं ज़हीन भाई, फौरन ही सेठ की डूबती हुई आवाज उभरी। ये बहुत ज्यादा है ज़हीन भाई, कुछ रहम करो। कुछ नहीं हो सकता सेठ, तुम्हें पहले से डबल देना होगा, वरना सब्र करो। और वो 15 लाख जो मैं अब्दुल रजाक को पहले से दे चुका हूँ, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, ये तुम पहले ही कह चुके हो। ज़हीन अख्तर ने बेरहमी से कहा। अभी फैसला करके बता दो, वरना आज के बाद तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। ठीक है ज़हीन भाई, मुझे मंजूर है। ओके, मगर एक बात सुन लो, अब मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं। कल मेरे अकाउंट में 60 लाख जमा करा के रसीद मुझे लाकर दिखाओ, उसके 2 दिन बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ज़हीन भाई, थैंक यू, थैंक यू। ज़हीन अख्तर ने रिसीवर रखा और मुस्कुरा दिया। अल्लाह मुझे इसका अजर तो देगा कि मैं इस जमाने में भी लोगों को ईमानदारी और दूसरों पर एतबार करने का दर्स दे रहा हूँ। वो बुड़बुड़ा रहा था। ख्वाहिश कारपोरेशन का इश्तिहार अब हफ्तावार शाया हो रहा था। फोन कॉल्स का ये हाल था कि तांता बंधा रहता था। ये अलग बात कि मुलाकात के मरहले तक कम ही लोग पहुंचते थे। ज़हीन अख्तर खुश था। ज्यादातर लोगों का मसला वही था जो उसका था, यानी दौलत। यहाँ ज़हीन अख्तर खुद पर फख्र करता था कि उसने खुशकिस्मती के जोर पर नहीं, बल्कि अपनी जहानत से दौलत कमाई थी। खुशकिस्मती को तो उसने महज सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो इस दौरान मार्केट का जायजा लेता रहा था। दौलत के बगैर जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश की जा रही थी, वो मोहब्बत थी या हविस। ज़हीन अख्तर इस पर हैरान था।
محبت تو ایسی چیز تھی جسے آدمی نرمی اور محبت کے زور پر جیت سکتا تھا، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ اسے دولت کے زور پر حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ ان کے پاس محبت کے حصول کی خواہش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس بدلے میں دینے کے لیے محبت نہیں ہے۔ نرمی اور مہربانی جیسے جذبوں سے لوگ محروم ہو چکے تھے۔ پھر سب سے زیادہ لوگ دوسروں کی موت کی خواہش لے کر نکلتے تھے۔ ذہین اختر کو خوف آنے لگا۔ لگتا تھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کی موت یا مکمل تباہی اور بربادی کی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی کسی کا کاروبار تباہ کر دینا چاہتا ہے، کوئی کسی کی عزت اور ساکھ ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے، کوئی کسی کی جان لینا چاہتا تھا۔ یعنی رحم اور درگزر جیسے جذبے مفقود الخبر ہوتے جا رہے تھے۔ انتقام کی خواہش ان کے نیک جذبوں کو نکل رہی تھی۔ موت کی خواہش کرنے والوں سے وہ انکار کر دیتا۔ موت کو اس نے اپنی فہرست سے باہر ہی رکھا تھا، بلکہ وہ منفی خواہشات کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی وہ منفی خواہشات والوں کی باتیں سنتا تھا۔ ظلم اور زیادتی پر اسے غصہ آتا تھا۔ وہ تمام قواعد لے کر ایجنسی کے سپرد کر دیتا۔ ان کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا کہ کیس لینا ہے یا نہیں۔ ظالموں میں سے بعض ایسے نکلتے تھے جنہیں وہ بلا معاوضہ بھی تباہ کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ سوچتا کہ کاروبار آخر کاروبار ہی ہے۔ اس کے بعد زمین اور اولاد کی خواہش کثرت سے کی جاتی تھی۔ زر، زن اور زمین تو خیر انسان کے ازل سے ہی نزاعی مسائل رہے ہیں، لیکن اولاد بھی انسان کی بہت بڑی خواہشات میں سے تھی۔ پھر لوگ صحت کی یعنی شفا کی خواہش لے کر بھی اس کے پاس آتے تھے۔ غضب و خواہشوں کا بازار لگائے بیٹھا تھا اور انسانی باطن اس کے سامنے آ کر عریاں ہو جاتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں انسانی نفسیات کے ایسے ایسے پہلو اس کے سامنے بے نقاب ہوئے کہ اگر وہ نفسیات پر کتاب لکھ دیتا تو تہلکہ مچ جاتا۔ کچھ بھی ہو، اس کا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن نہیں تھا۔ اب جبکہ اس کے پاس رہنے کو بہت خوبصورت بنگلہ تھا، ہر طرح کے ملازم موجود تھے، ہر طرح کی آسائش اور آرام تھا، لیکن وہ خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرتا تھا۔ زندگی صرف کاروبار اور پیسے تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ انسانی جذبوں سے محروم ایک مشین بن کر رہ گیا تھا۔ اس روز اسے خیال آیا کہ خواہشات کے اکاؤنٹ میں سے وہ بہت تیزی سے خرچ کر رہا ہے۔ اس نے تو حساب بھی نہیں رکھا، یوں تو اسے معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ اس کے اکاؤنٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے لیے اسے دیوی کو طلب کرنا تھا۔ اس نے 3 بار تالی بجائی اور 2 منٹ کے انتظار کے بعد باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دیر لگائے گی، انتظار کرائے گی اور پھر پرہجوم ٹریفک کا عذر پیش کرے گی، لہٰذا کیوں نہ وہ اسے انتظار کرائے۔ وہ باتھ روم میں نہایت اطمینان سے نہانے میں مصروف ہو گیا۔ 1 منٹ بعد باہر سے دیوی نے پکارا، میں آ گئی ہوں، جلدی سے باہر آؤ اور اپنا مقصد بیان کرو۔ میں ابھی نہیں آ سکتا، نہا رہا ہوں، اس نے باتھ روم سے چیخ کر کہا۔ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ انتظار کراؤ گی تو انتظار کرنا بھی پڑے گا۔ میں غرض مند نہیں ہوں، غرض مند تم ہو۔ بات سچی تھی۔ ذہین اختر سوچ میں پڑ گیا، پھر بھی اس نے دل کڑا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم میری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دیوی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، تم باہر آ جاؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گی۔ یو آر موسٹ ویلکم، ذہین اختر نے ڈھٹائی سے کہا، تم سچ مجھ بہت ہی گھٹیا آدمی ہو۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو دیوی کو باہر کھڑے ہوئے پایا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چونکی۔ اس نے سر اٹھایا اور بولی، میں سمجھی تھی کہ تم سے میری جان چھٹ گئی، اب تمہاری خواہشیں ویسے ہی پوری ہو جاتی ہیں، پھر مجھے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اوہ، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، ذہین اختر نے کہا، اور وہ واقعی بھول گیا تھا۔ لیکن تمہارے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اب بھی بک ہو، میں جب بھی طلب کروں گا تمہیں آنا پڑے گا۔ دیوی نے کوئی جواب نہ دیا، دانتوں سے نچلا ہونٹ چباتی رہی، پھر اس نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ معمولی سی بات ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری کتنی خواہشیں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، میں تمہاری اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں، دیوی نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ میری خواہش ہے، ذہین اختر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے اندر جلنے والی سرخ بتی بتا رہی ہے کہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ذہین اختر ڈھٹائی سے مسکراتا رہا، چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس نے کچھ توقف کیا اور پھر بولا، میری خواہش ہے کہ میری مزید 5000 خواہشیں پوری کی جائیں۔ دیوی آگ بگولا ہو گئی، ذہین اختر اب میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، محتاط رہنا۔ اس لمحے سے میں تمہارے خلاف ایک ایسی جنگ کا آغاز کر رہی ہوں جو تمہیں تباہ کر دے گی، اس نے تند لہجے میں کہا۔
یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اکاؤنٹ میں 5,000 خواہشیں جمع ہو گئی ہیں یا نہیں؟ وہ جمع ہو چکی ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ دیوی کے غائب ہونے کے بعد ذہین اختر بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ دیوی کا اس بار کا چیلنج سنگین نوعیت کا ہے۔ اسے خود کو انجانے مسائل کے لیے تیار کرنا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے مسائل کی نوعیت کا اندازہ نہیں تھا، اندازہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے جھٹک دیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ روبینہ نے ریسیور اٹھایا۔ خواہش کارپوریشن؟ جی، میں عاشق حسین بول رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ روبینہ نے اسے اگلے روز آنے کی اپوائنٹمنٹ دے دی۔ اگلے روز عاشق حسین ذہین اختر کے دفتر میں موجود تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی معذور ہے، وہ نابینا ہے، عاشق حسین ذہین اختر سے کہہ رہے تھے۔ مجھ سے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں، ذہین اختر نے کہا۔ جی، بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ مائرہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ عاشق حسین کے لہجے میں انکسار تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کو رشتوں کی کمی تو نہیں ہو سکتی؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، معذوری کے باوجود رشتے آتے رہتے ہیں۔ میری بیٹی کی عمر بھی زیادہ نہیں اور وہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، مگر میں اور میری بیوی مطمئن نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مائرہ کا رشتہ مانگنے والوں کو صرف ہماری دولت نظر آتی ہے۔ ہم میاں بیوی بوڑھے ہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ہم تو سکون سے مر بھی نہیں سکتے۔ یہی سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے بعد نہ جانے مائرہ سے کیا سلوک کیا جائے۔ آپ وصیت کے ذریعے اسے دائمی تحفظ عطا کر سکتے ہیں، ذہین اختر نے کہا۔ نہیں ذہین صاحب، آپ مسئلے کو اس گہرائی میں محسوس نہیں کر رہے ہیں جس کا میں متقاضی ہوں۔ آپ تنہائی کا قرب نہیں جانتے۔ ذہین اختر تلخی سے مسکرایا۔ کوئی کسی کا کرب کہاں سے سمجھ سکتا ہے، اور کرب بھی ایک معذور اور کم عمر لڑکی کا جو کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ عاشق حسین نے اپنی بات پوری کی۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، ذہین اختر نے کہا۔ دیکھیے ذہین صاحب، اگر میں ایسے لوگوں سے نہ مل چکا ہوتا جن کے ناممکن قسم کے آپ نے کام کیے ہیں تو میں آپ کو فراڈ سمجھتا، عاشق حسین نے کہا۔ اب میں اس یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کہ کام بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن آپ کی یقین دہانی سے میری اور میری بیوی کی تسلی ہو جائے گی۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ ذہین اختر نے پوچھا۔ ایک ایسا داماد جو میری بیٹی کو محبت اور توجہ دے سکے جس کی وہ مستحق ہے، جو دولت کی خاطر شادی کرے تو بھی اولیت میری بیٹی کو ہی دے، اس لیے کہ دولت تو اسے ملنی ہی ہے، جو عمر بھر میری بچی کو پھولوں کی طرح رکھے، یہ نہ ہو کہ مطلب پورا ہوتے ہی اسے کاٹ کباڑ کی طرح کسی کمرے میں ڈال کر بھول جائے۔ آپ کی یہ خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، لیکن ذہین اختر نے کہا، آپ جو کہنے والے ہیں درست ہے۔ عاشق حسین نے اس کی بات کاٹ دی۔ خواہش پوری ہونے کے بعد معاوضے والی شرط اس کیس میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں، تو پھر میں آپ پر اعتبار کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی آپ نے کہا انشاءاللہ میری خواہش پوری ہو جائے گی، میرے نزدیک اس کے ساتھ ہی آپ منہ مانگے معاوضے کے مستحق ہو گئے۔ عاشق حسین نے جیب سے چیک بک نکالی اور ایک چیک پر دستخط کر کے چیک ذہین اختر کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں رقم کا خانہ آپ خود بھر لیجئے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ ذہین اختر عاشق حسین کے جانے کے بعد دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی ذہنی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، شیطان سے بھی آگے اور فرشتوں سے بھی بڑھ کر۔ عاشق حسین کے اعتبار نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ روبینہ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پیڈ ذہین اختر کے سامنے رکھ دیا۔ ذہین اختر نے پیڈ پر لکھے ہوئے قواعد پڑھے تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بہت خوب، اس نے کہا، یہ کام تو ہاتھ کے ہاتھ ہو جائے گا۔ روبینہ اسے بتانے لگی کہ در حقیقت شہباز علی کارپوریشن کا پہلا کلائنٹ تھا، پہلا فون اسی نے کیا تھا۔ ذہین اختر نے پیڈ سے نظریں اٹھائیں تو خود کو روبینہ کی آنکھوں میں دیکھتے پایا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں اٹھی تو وہ پوری طرح سے گڑبڑا گئی اور اس کی نظریں بے ساختہ جھک گئیں۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے بات اپنی مکمل کی اور چلی گئی۔
ذہین اختر پرخیال انداز میں دروازے کو تکتا رہا۔ کچھ عرصے سے وہ خود میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ یہ بات تو اس نے ابتدا ہی میں سمجھ لی تھی کہ اس نے روبینہ کو عاقلہ سے مشاہبت کی بنا پر منتخب کیا تھا، لیکن اب وہ اس میں بے پناہ کشش محسوس کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں بھی خود کو ٹٹولنا ضروری تھا۔ یہ اسے روبینہ سے محبت ہو گئی ہے؟ اس سوال کا جواب نفی میں تھا۔ کیا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں تھا۔ تو کیا یہ نسوانی قرب فطری ضرورت کی وجہ سے ہے؟ اسے دل بستگی کے لیے کوئی کھلونا چاہیے؟ اس کا جواب اثبات میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ضمیر نے ملامت شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ روبینہ بے حد شریف اور مجبور لڑکی ہے، مجبور اس اعتبار سے کہ اسے ملازمت کی ضرورت ہے۔ اسے اس کے تمام حالات کا علم تھا۔ وہ نارمل انداز میں پیش قدمی کرتا تو وہ بھڑک کر بھاگ کھڑی ہوتی۔ پھر انسانوں کے اس جنگل میں انسانی بھیڑیوں سے اس کا بچنا محال تھا۔ وہ اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ اس ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ وہ روبینہ کی خواہش بھی تو کر سکتا تھا۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا، روبینہ بھڑکے گی بھی نہیں اور اس کی دلبستگی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ اس خیال کے ساتھ ضمیر کا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ دنیا میں لڑکیوں کی کوئی کمی تو نہیں کہ دلبستگی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے اور اس کے لیے ایک پاکیزہ لڑکی کو خراب کیا جائے۔ وہ خود خراب ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن اسے دوسروں کی خراب کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس بحث سے کچھ ہوا یا نہیں، اس کی تنہائی کا مسئلہ ضرور حل ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس نے خواہش کا یہ استعمال پہلے کیوں نہیں سوچا تھا۔ تم کسی خاص لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ذہین اختر نے سامنے بیٹھے ہوئے شہباز علی سے پوچھا۔ سر، میں بس اس میں ایک ہی خاص بات دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے پاس دولت ہو اور وہ اسے میرے ساتھ شیئر بھی کرے۔ ذہین اختر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ اسے اپنے ہی قبیلے کا بندہ لگا، خواہ وہ کتنی ہی بدصورت ہو۔ میں دولت کے حسن سے خوب واقف ہوں۔ ذہین اختر اس جواب پر بھڑک اٹھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اور اگر لڑکی خوبصورت بھی ہو تو؟ سبحان اللہ سر، سبحان اللہ، یہ تو سونے پر سہاگے والی بات ہوئی۔ لیکن خوبصورتی کے بعد اگر اس میں کوئی پیدائشی عیب ہو، مثلاً وہ اندھی ہو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے، اس کی دلبستگی کی فکر نہیں کرو گے، اسے وقت نہیں دو گے۔ شہباز علی پوری طرح سے بوکھلا گیا۔ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ اور اس سے محبت نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا سر؟ یہ تو احسان فراموشی ہوگی کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ملے، آدمی اسی کو نظر انداز کرے۔ تم کچھ بھی کہو، لیکن ہوگا یہی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے نہیں، خود کو یقین دلاؤ۔ ذہین اختر نے سرد لہجے میں بات کاٹ دی۔ میں تمہاری شادی کروا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ پوری زندگی میں اگر اس لڑکی کو تم سے ایک بار بھی کوئی تکلیف پہنچی تو تمہارا ستیہ ناش کر دوں گا۔ میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں تو تمہیں سزا بھی دلوا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں سر۔ ذہین اختر نے دراز سے اپنا وزٹنگ کارڈ اور عاشق حسین کا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ان صاحب کے پاس چلے جاؤ، انہیں میرا کارڈ دکھا دینا، سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ شہباز علی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اور آپ کا معاوضہ کتنا ہوگا سر؟ وہ میں شادی کے بعد پیسہ ہاتھ میں آنے پر ہی دے سکوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ میرا معاوضہ یہ ہے کہ تم اس لڑکی سے زندگی بھر محبت کرو، اسے خوشیاں دو۔ بس اب جاؤ۔ شہباز علی رخصت ہو گیا۔ ذہین اختر جانتا تھا کہ اس کی دھمکی بے اثر ثابت نہیں ہوگی، لیکن وہ ضمانت بھی نہیں ہے اور یہ کام وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر اندھا اعتبار کیا تھا۔ اسے اس پر پورا اترنا تھا۔ اسے شہباز علی کو اپنی خواہش کے حصار میں قید کرنا تھا۔